बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बराबर वाले घर में खालदा आंटी रहती थी। अम्मी के साथ उनकी पुरानी दोस्ती थी। अरीशा उनकी बेटी थी। मेरी उसके साथ दोस्ती थी। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। हमारे घरानों का साथ बहुत पुराना था, इसलिए मैं उसके भाइयों से पर्दा नहीं करती थी। वो अच्छी फितरत के थे, मुझे अपनी छोटी बहन ही समझते थे। अरुषि की चूँकि मेरे साथ बेतकल्फ़ी थी, वो मुझे अपने दिल की हर बात बता दिया करती थी। एक रोज़ उसने बताया कि मेरी अम्मी भाई अशर के लिए तुम्हारा रिश्ता लेना चाहती हैं। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी भी ज़रूरी है। बोलो तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, ताकि हम तुम्हारी अम्मी से रिश्ते की बात करें। अशर बहुत नेक लड़का था। वो किसी लड़की की तरफ आँख उठा कर नहीं देखता था। इसमें वो सारे गुण थे जो किसी शरीफ लड़के में होने चाहिए थे। तभी ने अर्शी को अपनी रज़ा से आगाह कर दिया। आंटी खालदा शुरू से ही मुझे पसंद थे। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। ताहम ऐसा कभी न सोचा था कि वो मुझको अपनी बहू बनाने के बारे में सोचेंगी। मैं तो अशर को भाई जान कहती और समझती थी। खैर, ये सब नसीब की बातें हैं। वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं तो सोचें भी बदल जाती हैं। मेरी अशर से मंगनी पर अर्शी की खुशी का ठिकाना ना था। कहती थी कि तुम नहीं जानते मेरी दिली मुराद पूरी हुई है। मैं तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर में देखना चाहती हूँ। मेरी कोई बहन नहीं थी, तुम मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मैं तुमको बहन ही समझूंगी। मैं समझती थी कि उर्शी हमेशा इस तरह मुझसे मोहब्बत करती रहेगी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि इंसान जो आज है वो कल नहीं रहता। पहले हम दोनों एक जान और 2 कल्ब थे। क्या पता था कि एक नबील नाम का मनहूस लड़का हमें एक दूसरे से बदगुमान करेगा। नबील हमारे ही मोहल्ले में रहता था। वो एक बदकुमाश और बुरी फितरत का नौजवान था। मोहल्ले में उसकी शोहरत भी ठीक न थी। उसके अंदर की बदसूरती कभी कभी उसके चेहरे पर खुबासत बनकर झलकने लगती थी। फिर भी न जाने कैसे और कब उर्शी उसकी तरफ माइल हो गई और इस शातिर ने मेरी मासूम सहेली को अपने फरेब के झूठे जाल में फंसा लिया। हमने मैट्रिक करके कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन मेरी मंगनी हो गई तो वालिदैन ने मुझे घर बैठा लिया। अब मैं घर से बाहर न जाती थी, सो वो अकेली ही कॉलेज जाया करती। इसी दौरान उसकी जान पहचान नबील से हो गई। जब उसने बताया कि वो नबील से मिलती है और उसको पसंद करने लगी है, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि उसने बदनाम ज़माना और बदमाश किस्म के आवारा नबील से मोहब्बत का ताल्लुक़ जोड़ लिया था। वो मुझे हर बात बताती थी। वो मुझ पर एतबार करती थी। जब उसके साथ बाहर मुलाकात करके आती तो तमाम अहवाल मुझको बताती। शुरू में मैं चुप रही कि शायद इसे अकल आ जाए। ताहम जब उसका राब्ता नबील से बढ़ा तो मैंने इसे मना किया कि वो अपने कदम को थाम ले और इस आवारा से नाता ख़त्म कर दे, वरना ज़रूर नुकसान उठाएगी। लेकिन वो भला कब मानने वाली थी। नबील ने तो इस पर जादू कर दिया था और अब इसका इश्क सर चढ़ कर बोलने लगा था। कभी जब मैं इसको मिन्नत समाजत करके मना करती कि वो इस नौजवान के साथ बाहर मिलने से बाज आ जाए, तो वो कहती, निदरत पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरा दिल भी कहता है कि ये सब ठीक नहीं है। मैं खुद को रोकना चाहती हूँ मगर रोक नहीं पाती हूँ। कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाते हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। वो रोज़ शाम को मेरे घर आती और मैं इसको रोज़ ही समझाती कि उस लड़के से मिलना छोड़ दे और किनारा कुछ हो जाए। वो कभी चुप सुनती रहती, कभी बुरा मान जाती। कहती कि वो बदनाम है तो क्या हुआ, दिल का बुरा नहीं है। तब मैं सोचती कि वाकई ही सही कहते हैं कि मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बन जाए तो इंसान को फिर इसी एक शख्स के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। मैं कभी नबील से नहीं मिलती थी, बस एक आध बार स्कूल में जाते इसे दूर से ज़रूर देखा था। लोगों की ज़बानी इसकी आवारगी के किस्से सुने थे कि वो मोहल्ले की हर लड़की पर मेली निगाह रखता है। एक दिन मैंने उसी के दिल में नबील की नफ़रत डालने के लिए उससे कहा कि कल मैं अम्मी के साथ शॉपिंग करने गई तो नबील को किसी लड़की के साथ बाज़ार में शॉपिंग करते अपनी आंखों से देखा था। उसने मेरी बात का यकीन न किया और कहा, अच्छा मुझे उससे पूछ लेने दो, फिर बात करूँगी। उसके कड़े तेवर देख मुझे मलाल हुआ कि खामखा इस ज़िद्दी लड़की से झूठ बोला। मुझे इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर उसने नबील से पूछ लिया और मेरा नाम ले दिया तो क्या होगा। मैंने उर्शी को इस अमर से बाज रखना चाहा कि वो नबील से कुछ ना पूछे, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। बिनाती हुई चली गई। 2 दिन बाद उसने छत से मुझे आवाज़ दी। उस घर में सिर्फ आंटी खालदा थी। दिन के 11 बज रहे थे। मैं छत पर गई तो कहने लगी, मैंने नबील से पूछा था, वो कहता है कि उस दिन मैं घर पर ही था,
کہیں نہیں گیا تھا، بے شک آ کر میرے گھر والوں سے پوچھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری سہیلی جھوٹ بول رہی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نے واقعی ہی جھوٹ بولا ہے۔ تم میرے پیار سے جلتی ہو، ابھی تمہارا یہ حال ہے، جب میری بھابھی بن جاؤ گی تو نہ جانے میرا کیا حشر کرو گی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اس نے میری باتوں کو بہت ناگواری سے سنا۔ اسے میرے جھوٹ بولنے کا بھی غصہ تھا۔ وہ جتلاتی ہوئی چھت سے نیچے اتر گئی اور میری جانب مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں جان چکی تھی کہ جس گھر میں بیاہ کر جا رہی ہوں، اب اس گھر کی عزت داؤں پر لگی ہے اور راز کی ہڈیاں بیچ چوراہے پر پھوٹنے والی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ میں ہر صورت اپنے ہونے والے سسرال کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ ہر وقت دعا کرتی تھی کہ یا اللہ عرشی کو سیدھا راستہ دکھا دے، وہ اپنے ارمانوں کا محل اپنے ماں باپ کی قبر پر نہ بنائے۔ کبھی سوچتی کہ اس کی ہر بات آنٹی خالدہ کو بتا دوں، لیکن ایسی بات کوئی بھی لڑکی اپنے ہونے والی ساس سے کیسے کہہ سکتی ہے؟ مجھے دوستی کا برہم بھی تو رکھنا تھا۔ میں یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ عرشی کی محبت اس کے بھائیوں کے دل سے ختم ہو جائے اور وہ ان کی نظروں سے گر جائے۔ محلے والے میں گویا کرتے کہتے کہ 4 بھائی مل کر بھی ایک بہن کو سنبھال نہیں سکے۔ اس خوف سے میں چپ تھی۔ ہر وقت خدا سے دعا کرتی تھی کہ نادان عرشی کو کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ ان کی اور ہماری چھتیں ملی ہوئی تھی۔ اس روز فجر کی نماز کے بعد سب کو ناشتہ دے کر میں چھت پر گئی تو وہاں عرشی کو دیکھا۔ پوچھا کہ آج تم کالج نہیں گئی؟ بولی نہیں، آج چھٹی کر لی ہے، سوچا کہ تم سے باتیں کروں گی۔ کیا بات ہے، آج تم پریشان لگ رہی ہو؟ کہنے لگی ہاں پریشان تو ہوں، نبیل کہتا ہے کہ میرے ساتھ نکل چلو، میں اور انتظار نہیں کر سکتا، اور تمہارے ماں باپ تمہارا رشتہ مجھے نہیں دینے والے، لہٰذا اپنی مرضی سے شادی کر لینے کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، اس کو کیسے سمجھاؤں، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ویسے وہ کہتا تو ٹھیک ہے کہ میرے والدین اس کو میرا رشتہ نہیں دیں گے، سارا محلہ اس سے نفرت کرتا ہے، سب اس کو برا کہتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل بھی برا نہیں ہے۔ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ایک روز اس کے ساتھ چپکے سے چلی جاؤں اور کورٹ میرج کر لوں، پھر جو ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ عرشی ایسا تو سوچنا بھی نہیں، تم پر محبت کرنے والے والدین کا بھی تو حق ہے، کیا تم ان کی محبت کا یہی صلہ دو گی، ان کو ہمیشہ کے لیے ذلت کی بھٹی میں ڈال کر چلی جاؤ گی؟ آخر میں کیا جواب دوں اسے؟ تم مجھ سے کہو کہ میرے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں، امتحان کے بعد بات کریں گے، اس طرح اس کو کچھ سوچنے کا موقع مل جائے گا اور تمہیں بھی۔ وہ کہنے لگی تم نے اچھا مشورہ دیا ہے، پہلے امتحان دے دوں، بعد میں جو ہوگا دیکھیں گے۔ اس نے محنت سے تیاری کی اور پرچے دیے۔ جو ہی امتحان ختم ہوا وہ میرے پاس آئی اور بولی ہم نے تیاری کر لی ہے، ہم شادی کرنے جا رہے ہیں۔ شادی اس بدنام زمانہ سے، خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مڑ کر جو دیکھا اس کا بھائی ہمارے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اظہر نے ساری باتیں سن لی تھی۔ دراصل ہمارے گھر وہ اسے ہی بلانے آیا تھا، بس پھر کیا تھا، ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ عرشی کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا گھر لے گیا، اسے 4 چوٹ کی مار پڑی اور کالج بھی جانا بند ہوا۔ 15 دن وہ نہ آئی، میں نے اس کی شکل تک نہ دیکھی کہ وہ اب چھت پر بھی نہیں آتی تھی۔ پھر امی نے بتایا کہ عرشی کی منگنی اس کے پھپھی زاد فاضل سے ہو گئی ہے اور 1 ماہ کے اندر اندر شادی ہو رہی ہے۔ مجھے تھوڑا سا سکون ملا، تھوڑا دکھ بھی ہوا کہ اب بیچاری یہ صدمہ کیسے سہے گی۔ جب نکاح کا وقت آیا، عرشی نے نکاح نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ بھائیوں نے مار پیٹ کر دستخط کروا لیے۔ رخصتی 1 ماہ بعد ہونا تھی۔ ایک روز مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، آنٹی خالدہ پوچھنے آئی۔ میں نے عرشی کا پوچھا تو بولی کہ وہ بہت اداس رہتی ہے، آج تمہارے پاس بھیجوں گی، ذرا اس کو سمجھا دینا، تم سے مل کر اس کا جی بھی بہل جائے گا۔ جی ضرور بھیجیے گا۔ شام کو وہ میرے پاس آ گئی، اس نے میری بیمار پرسی کی، کہنے لگی تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، میں آج تمہارے پاس ٹھہر جاتی ہوں۔ میں نے کہا کیا تمہیں اجازت مل جائے گی؟ وہ دوبارہ گھر گئی، اس نے اپنی ماں سے اجازت لی۔ بہرحال کسی طرح انہوں نے اس کو رات کو میرے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر سے بھاگنے کی پوری تیاری کر کے آئی ہے۔ گھر جا کر اس نے ایک بریف کیس میں زیور اور نقد رقم رکھ کر اسے اپنی چھت سے ہماری چھت پر ڈال دیا اور رات کو ہماری چھت سے میرے کمرے میں لا کر رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولی کہ خطوط ہیں نبیل کے اور کچھ اس کے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ اب میرا نکاح ہو چکا ہے، ان چیزوں کو کہاں سنبھالوں گی؟ آج موقع ہے، ان کو یہاں ہی بیٹھ کر ضائع کر دوں گی۔ میں خاموش ہو گئی۔
اس نے مجھے دوا پلا دی اور میں تھوڑی دیر بعد اس سے باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ رات کے کسی پیر وہ بریف کیس لے کر ہمارے گھر سے نکل پڑی، لیکن صبح 10 بجے واپس آ گئی۔ تب میری جان میں جان آئی۔ میں نے کہا کہ کہاں گئی تھی، مجھے بتا کر کیوں نہیں گئی؟ بولی کہ گھر نہیں گئی تھی، خیر کسی کو میرے جانے اور واپس آنے کا پتہ نہیں چلا۔ کہاں تھی رات بھر؟ بتاتی ہوں۔ پھر جب اس نے اپنے رات کے غائب ہو جانے کے بارے میں بتایا تو میں دنگ رہ گئی۔ اس نے کہا کہ نبیل نے ایک ملازمہ کے ذریعے رابطہ کر کے مجھے ایئرپورٹ آنے کا کہا تھا۔ رات 12 بجے کی فلائٹ سے ہم نے یہ شہر چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ میں ایک ٹیکسی میں ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ کافی دیر انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا۔ میں نے ٹیکسی والے کو روکے رکھا تھا کہ جب تک کوئی مجھے لینے نہ آ جائے تم رکے رہو۔ جب رات گزر گئی اور نبیل نہیں پہنچا تو ٹیکسی والے نے کہا، بہن کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ واپس چلی جاؤ، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اب میں خوف کے مارے رات کے وقت اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ صبح تک انتظار کر سکتے ہو تو کرو، جب سویرا ہو جائے گا تو پھر مجھے میرے گھر چھوڑ دینا۔ آفرین ہے اس شریف آدمی پر۔ وہ صبح تک میری خاطر ٹھہرا رہا اور صبح 9 بجے یہاں واپس چھوڑ گیا۔ مجھے پتہ تھا میرے بھائی صبح 8 بجے گھر سے چلے جاتے ہیں، اس لیے میں 9 بجے ایئرپورٹ سے چلی۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں۔ جو ہی ٹیکسی سے اتری تمہارے گھر میں گھس گئی، سین میں کوئی نہ تھا تو تمہارے کمرے میں آ گئی۔ اف میرے خدا، اس کی رودات کس قدر خوفناک تھی۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ امی جان آ گئی۔ بولی 10 بجنے کو ہے اور تم لوگ ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی، ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، چلو ناشتہ کرو۔ میں نے کہا امی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ ملازمت سے کہیے کہ ہمارا ناشتہ یہی لے آئے۔ اس واقعے کے بعد عرشی کا دماغ خود بخود ٹھکانے پر آ گیا۔ میں جو اتنے عرصے سے اس کو سمجھاتی رہی وہ نہ سمجھی، لیکن اس رات کی ٹھوکر سے زمانے کی سمجھ آ گئی کہ بے یار و مددگار ہو جانے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس کی قسمت کے ٹیکسی والا اچھا انسان تھا، ورنہ رسوائی اور بربادی ہی اس کا مقدر تھی۔ بہرحال اس راز کو میں نے اپنے سینے میں دفن کر لیا کہ وہ بھی تو اب رائے راست پر آ چکی تھی اور میں جلدی اس کی بھابھی بننے جا رہی تھی۔ جب اس کی رخصتی کا وقت آیا وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ جو غم دل میں دبا لیا تھا اس وقت ظاہر ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا، نادان، تمہارا نکاح ہو چکا تھا، اگر نبیل اس دن ایئرپورٹ پر آ بھی جاتا تو نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ تم لوگ پکڑے جاتے تو جیل ہو جاتی اور پھر باقی کیا رہ جاتا؟ بہرحال وہ رخصت ہو گئی، تاہم مجھے دھڑکا تھا کہ سسرال جا کر نہ جانے کیا تماشا کرے، لیکن ولیمے والے دن وہ نارمل دکھائی دی۔ شادی کے تقریباً 20ویں روز بعد وہ مجھ سے ملنے ہمارے گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو بات بن گئی ہے۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی کیونکہ نکاح والے دن بھی اس سے زبردستی دستخط کروائے گئے تھے۔ کہنے لگی، ندرت جب میں رخصت ہو کر جا رہی تھی تو بہت اداس تھی۔ فضل کو شک گزرا کہ مجھے مجبور کر کے شادی کے بندھن میں باندھا جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر تم میرے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہو تو سچ سچ بتا دو، میں ویسا ہی فیصلہ کروں گا جیسا تم چاہو گی، کیونکہ ہر انسان کو اپنی خوشی سے جینے کا پورا حق ہے اور ہمارے دین میں لڑکی کی شادی میں زبردستی جائز نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے دل میں ان کے لیے عزت اور احترام کے جذبات پیدا ہو گئے۔ سوچا کہ ایک انسان وہ تھا جس نے قسمیں دے کر مجھے ایئرپورٹ پر بلایا اور نہ آیا، رابطہ کیا تو جواب تک نہ دیا۔ ایک شخص یہ ہے جو میرے لیے پریشان ہے اور مجھے خوشی سے جینے کا حق دینے کی بات کر رہا ہے۔ تب میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر میرے والدین نے زبردستی آپ سے شادی کر دی گئی ہے۔ میں پہلے آپ کے خیالات اور مزاج سے بھی واقف نہیں تھی، لیکن اب میں آپ کو دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں۔ انسان اجنبی ہو، اس کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے پر پہلے دل آمادہ نہیں ہوتا۔ 2-4 ملاقاتوں میں اس کے عیب و ثواب کھلتے ہیں تو خود بخود دل میں اس کی جگہ بن جاتی ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن ہو گئے اور میں نے بھی تمہاری بہت ساری باتوں کو یاد کر کے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ ایک بے وفا کی خاطر اپنے والدین کا تماشا نہیں بنانا، بس اسی میں اللہ نے میرے لیے بہتری رکھتی ہوگی۔ میں خوش ہوں، مجھے سکون آ گیا ہے۔ فاضل بہت اچھا انسان ہے، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کے گھر کے ہر فرد سے مجھے بہت پیار اور عزت ملی۔ اب سوچتی ہوں کہ باہر میں جائے ایسی محبت جس میں عزت نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی، وہ واقعی خوش تھی، سو میں اسے خوش دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آج اس واقعے کو کافی سال بیت گئے ہیں۔ عرشی 3 بچوں کی ماں ہے اور میرے بھی 4 بچے ہیں۔ ابھی تک ہم میں پہلے جیسی دوستی ہے، سگی بہنوں جیسا پیار ہے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ وہ میری نند ہے اور وہ شکر کرتی ہے کہ میں اس کی بھابھی ہوں۔
اس کا راز میرے سینے میں محفوظ ہے، انشاءاللہ یہ راز بھی تشت ازبام نہ کروں گی۔ دوستو مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔